अस्सलाम वालेकुम। ज़माना कदीमी की बात है। एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी एक नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुज़र बसर एक छोटी सी दुकान पर थी, जहां वो दिन भर मेहनत करते और उनका सहारा एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे चलाया करो, क्योंकि दुकान एक महज वसीला है, असल राज अल्लाह की रज़ा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना माल ही क्यों ना चुकाना पड़े, और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नज़र नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, जाहिद ने बाप को कहा, अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़ के जाएं। अगर आप ना रहें तो मैं क्या करूँगा। नासिर ने अपने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहतें सुनकर जाहिद के दिल में एक सवाल उठा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपनी बाप की बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसको ऐसा नज़ारा दिखाने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब जाहिद की ज़िंदगी उस पर हंस रही थी, लिहाजा वक्त गुज़रता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकतन जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कुछ न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज़ उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतज़ार कर रही होती। चार दीवारी में अब सिर्फ वही रह गया था और उसकी दिल में बाप की बातें गूंजती रहती, वही बातें जो जाहिद ने कभी संजीदगी से नहीं ली थी। बाप के बगैर ज़िंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। जाहिद ने काम में खुद को मसरूफ़ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी ख़त्म न हुआ। कुछ वक्त बाद जाहिद को दूसरे शहर सामान लाने के लिए जाना पड़ा, जहां से कम कीमत माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। जाहिद पहली मर्तबा बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी उसको, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी दूर जाने के लिए। उसे क्या मालूम कि ये सफ़र उसके दिमाग को झंझोड़ के रख देगा, उसकी सोचों को हिलाकर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वो शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वो पुरउम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जूं जूं सूरज मगरब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और जाहिद पर थकन सवार होने लगी। मुश्किल ये थी, जो खाने पीने का सामान लाया था वो खुश्क सहरा में ख़त्म हो गया था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, मगर इससे भी ज़्यादा खौफ और डर ने घेर लिया था। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाना था। रात के घने जंगल में दूर से कहीं भयानक आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई वहशी दरिंदा घात लगाए बैठा हो।
گھوڑا بھی بے چین ہو گیا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا ہو۔ زاہد نے ادھر ادھر نظر پھیلائی لیکن ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ زاہد نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور، شاید کچھ محفوظ آگے جگہ مل جائے۔ لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کرنے کے بعد زاہد کی بھوک اور تھکن اور پیاس زیادہ حد سے بڑھ گئی تھی۔ اب وہ حیران پریشان تھا، سوچنے لگا شاید یہاں میری موت واقع ہونی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھوک کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی لیکن پیاس نے اس کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہیں تھا۔ خوف اور بے حال ہو کر زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا۔ شدید پیاس کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی لیکن اس کو اپنے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو میرے لیے اس بیابان میں پانی اور کھانے کا انتظام کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کوئی انتظام کھول دے۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ کچھ گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور خوف زدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ زاہد نے جب یہ دیکھا تو اب کہنے لگا کہ یہ اب کیا مصیبت ہے۔ گھوڑا اگر بھاگ جاتا تو اب یہ بیابان میں کیا کرتا؟ تو اس نے جلدی میں گھوڑے کے پیچھے بھاگا۔ گھوڑا کچھ دیر بعد رک گیا۔ گھوڑا قابو ہو گیا لیکن اب اور ایک مصیبت کھڑی ہونے تھی۔ زاہد اندھیرے میں راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر زاہد نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ زاہد آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم آگے ایک روشنی اس کو دکھنے لگی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزارتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے سونے اور کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر جو دیکھا کہ پوری کی بستی ہے اور پوری کی پوری خالی ہے۔ زاہد بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ زاہد گھوڑے سے اترا اور دیکھا کہ ہر ایک دروازہ بند ہے، ہر ایک دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا۔ سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، اس کو بہت تعجب ہوا۔ زاہد کے دل میں خوف ہونے لگا لیکن ہمت کر کے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ زاہد نے اپنے قدم بڑھائے اور آواز دی۔ زاہد نے آواز دی اور کہا کہ میں دمشق سے ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں، میں مسافر ہوں۔ تو اندر سے بھاری آواز آئی، اس نے کہا کہ رات کے اس پہر آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اندر سے جو شخص تھا اس نے کہا بھائی آ جاؤ، اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا پہلے تو زاہد نے گھوڑے کو باندھا تو اندر جیسے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں تو یہ حیرت و پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ اکیلا آدمی یہاں کیسے رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، پہلے انتظام کرو کچھ کھانے پینے کا۔ تو اس نے کہا بھائی سامنے ایک گھر ہے جہاں روشنی ہے، آپ جاؤ، پانی وہاں آپ کو ملے گا، کھانے کا انتظام اللہ کر دے گا۔ تو یہ آیا ایک جھونپڑی میں آواز آ رہی تھی، اس نے آواز دی اور زاہد جب اس جھونپڑی میں آدمی کی آواز اپنے آپ میں وہ بول رہا تھا تو یہ پریشان ہو گیا، اب یہ کیا ماجرا ہے۔ اندر جھونپڑی سے آواز آئی، ہاں مجھے یقین ہے تمہیں پانی چاہیے۔ تو زاہد ڈرتے ڈرتے اندر جھونپڑی میں چلا گیا۔ ہمت باندھ کے دیکھا سامنے ایک بزرگ نماز پڑھ رہا تھا
کم سے کم یہ آصب یا جن نہیں تھا۔ زاہد کو اتنا اطمینان تو ہوا تو یہاں اس نے سکون کا سانس لیا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا جب انسان کا اللہ سے بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستے بھٹکنے لگتا ہے۔ بزرگ نے اشارہ کیا، وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے اور اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا۔ لیکن زاہد کے دل میں اس کی باتیں گونجنے لگی، یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو چکا ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا، لیکن خاموشی سے وہ چلتا رہا۔ اب زاہد نے سوچا، پیاسا ہوں، یہی راستے میں ہی پانی پی لیتا ہوں۔ پھر خیال آیا، وہ معذور بھی پیاسا ہوگا تو ہم وہاں جاتے ہیں پانی لے کے۔ تو اب یہ جلدی جلدی اس کے معذور کے پاس آنے لگا اور اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا، وہیں پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ زاہد کے ہاتھوں سے مٹکا ٹوٹ گیا اور یہ خود کو ابھی کوسنے لگا اور پھر اندر چلا گیا، اور اس نے نرمی سے، معذور شخص نے اس سے پانی کا پوچھا۔ زاہد نے جھنجھلاتے آواز سے کہا، نہیں، مجھ سے مٹکا ٹوٹ گیا۔ زاہد نے کہا، بھائی اب مجھ میں باتوں کی ہمت نہیں، اگر تھوڑا سا پانی ہو، بس اتنا دے دو کہ میں سانس لے سکوں۔ تو پھر معذور شخص نے اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اگر یہ واقعی بھوکا پیاسا ہے تو مدد فرما۔ تو اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اب کون آیا ہے؟ دیکھا وہی بوڑھا شخص آیا، بزرگ جس سے یہ پانی مٹکا لے کے آیا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا، ایک مٹکا بھی آپ سے سنبھالا نہیں گیا، لو یہ پانی پیو، اور کھانا بھی وہ ساتھ میں لایا تھا۔ اور پھر اس نے کہا، آپ کو جانور کا خیال نہیں، وہ بھی بھوکا پیاسا ہے۔ تو یہاں زاہد کھانے پر بالکل ٹوٹ پڑا، اس کو کوئی خیال نہیں رہا۔ پھر اس نے معذور کے ہاں بیٹھ کے کھانا دونوں نے کھایا۔ پھر اس نے اللہ کا شکر کیا اور یہ سوچ رہا تھا اور حیران بھی تھا۔ پھر اس نے معذور سے کہا، خدا را ایک مجھے سوال کا جواب دیں آپ۔ معذور نے کہا، ابھی نہیں۔ پھر یہ تھکا ہوا تھا، اب جب یہ سیر ہوا کھا پی کے، پھر اس کو نیند آ گئی۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا وہ معذور شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیالات تھے کہ اس سے میں سوال کروں، اتنے اس کے ذہن میں سوال آ رہے تھے۔ پھر اس نے معذور سے سوال کیے۔ اب یہ انتظار میں تھا، نماز پڑھ لے تو میرے سوالوں کے جواب دے۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اور معذور شخص نے بولا، تم کو اللہ نے نئی زندگی دی، نہ تم نے رات کی نماز پڑھی، نہ فجر کی نماز پڑھی۔ یہاں زاہد شرمندہ ہوا۔ زاہد فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے کو نکلا۔ پھر معذور شخص نے آواز دی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے کہا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور نے کہا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عارضی طور پر اوپری علاقہ جات میں چلے جاتے ہیں۔ زاہد نے کہا، تو پھر یہاں تم کیوں رکے ہو؟ معذور نے کہا، میں جا بھی نہیں سکتا، میں معذور ہوں اور عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ پھر زاہد نے سوال کیا، وہ بزرگ جس نے پانی دیا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے اور غریبوں کی بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کو بولا کہ آپ کو یہ یقین کیسے تھا کہ کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا، میں اپنے مالک سے مانگتا ہوں، مالک نے مجھے کوئی رات بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ آپ کی تو پہلی رات تھی، میں 70 سال سے یہاں ہوں۔ اور بولا، یہ پہلی رات تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا، اور یہ ابھی آپ سوچو، آپ کا گھوڑا جب ڈگمگایا تھا تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اس کا وعدہ ہے رزق دینے کا۔
تو توکل اور ایمان ہونا چاہیے، آپ کا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں سن کر ابی زاہد نے اپنا سفر جاری رکھا اور اس کو اپنے باپ کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ میرا باپ بھی مجھے ایسے ہی نصیحتیں کرتا تھا۔ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے اور ہمیں اللہ پر سچی اور پوری توکل رکھنی چاہیے۔ تو آج کا قصہ تھا اللہ پر توکل۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔